अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 19, पार्ट फर्स्ट। बाब दहम, चीथड़ों में लिपटी रूह। कभी रूह भी लिबास ओढ़ती है, ऐसा लिबास जो रेशमी नहीं होता, न खुशबुओं में बसा हुआ, न किसी खुशगवार लम्हे की पहचान होता है। ये चीथड़ों का लिबास होता है, फटा हुआ, मैला, वक्त के गढ़ में अटा हुआ। ये वो चीथड़े हैं जो कर्ब को ढांपने के लिए नहीं बल्कि छिपाने के लिए लपेटे जाते हैं। वो कर्ब जो सिर्फ दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से पूरा वजूद खा जाते हैं, जिन्हें बयान करने का हुनर छिन जाए, जिन्हें सुनने वाला कोई ना हो। वो खामोश अज़ियत चीथड़ों में छिपकर जीती है। ये बाब उन रूहों की कहानी है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया गया, जिन्हें चाहे बगैर छुआ गया, जिनका एतमाद लूटकर उनकी पहचान मिटा दी गई, जो आवाज़ खोना नहीं चाहती थी मगर गुम कर दी गई। ये उन लम्हों की कहानी है जिनमें इंसान मरता नहीं, बस अंदर से कुछ मर जाता है, और जो बचता है वो सिर्फ एक लाश नहीं, एक चीथड़ों में लिपटी रूह होती है, बज़ाहिर जिंदा मगर दर हकीकत मिटी हुई। ये बाप किसी एक शख्स की रूह दाद नहीं, ये हर उस शख्स का अक्स है जो कभी अपना था और फिर किसी का भी नहीं रहा। वक्त जैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था और रईस ने खुद को एक बार फिर उसी हुजूम के मरकज़ में पाया था जिससे वो अंदरूनी तौर पर फरार हासिल करना चाहता था। कई सालों के बाद इस हवेली के दरो दीवार ने अपने मालिक की सालगिरह का जश्न देखा था, मगर मालिक खुद अपने ही वजूद के कफस में कैद था। वो खुद पर काबू पा चुका था, कम अज़ कम दुनिया को यही दिखा रहा था। हॉल की चमक दमक और लोगों का शोर उसके लिए बेमायनी था। वो हॉल की चौड़ी सीढ़ियों पर बैठा था, टांगे निचली सीढ़ियों पर जमाए। उसका कीमती स्याह सूट न जाने कहाँ था और सफ़ेद ड्रेस शर्ट की आस्तीनें बेपरवाही से कोहनियों तक मोड़ी हुई थीं। बाल सलीके से बने थे मगर उसका अपना वजूद बेतरतीब था। वो अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी मुज्तमा करके एक वजूद को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जो अभी हॉल में नहीं थी मगर उसकी मौजूदगी हर शय पर हावी थी। शीशे की वसी दीवार के पार लॉन की सब्ज मखमल पर वो एक सफ़ेद ह्योली की तरह नजर आ रही थी। जरदाश और अहमद साहब के साथ व्हील चेयर के पास खड़ी थी। उसका सफ़ेद लिबास रात की स्याही में किसी सितारे की तरह नुमाया था। लोग उसके गिर्द जमा थे, उस बेताज बादशाह से सवालात कर रहे थे जिसने अपनी सल्तनत अपने दम पर बनाई थी। सुना है आपका दिल बहुत अच्छा है, क्या यही राज है आपकी कामयाबी का? एक नौजवान ने पुरजोश लहजे में पूछा। उसके लबों पर धीरे से मुस्कुराहट उभरी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो आंखों तक नहीं पहुंची। दिल का अच्छा हूँ मगर बिजनेस दिमाग से होता है मोहतरम। दिल को कारोबार में शामिल करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। लोग आपको एक बादशाह के तौर पर देखते हैं। ये सल्तनत, ये इज्जत, कैसा लगता है इस सब पर राज करना? एक और आवाज़ उभरी। उसने एक लम्हे के लिए शीशे की दीवार के पार देखा। राज करना नहीं, जिम्मेदारी निभाना। हर चीज़ की कीमत होती है और सबसे बड़ी कीमत आपकी अपनी ज़ात होती है। उसकी आवाज़ में एक फ़लसफ़ाना गहराई थी जिसे समझना हर किसी के बस में नहीं था। उधर लॉन में फजर खानदान के उन दो अफराद के सामने खड़ी थी जिनसे वो पहली बार मिल रही थी। यकीन नहीं होता, अहमद साहब ने उसे बगौर देखते हुए कहा। उनकी आंखों में हैरत और कुछ नामानूस जज्बात थे। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मीनार जिंदा हो गई हो। तुम हूबहू उसकी कॉपी हो। फजर खामोश रही। ये तारीफ नहीं थी, ये एक इल्ज़ाम था जिसका बोझ वो हमेशा से उठाते हुए आई थी। मीनार, 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 लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनके लहजे में अब सख्ती दर आई। वो ज़ेरेलब बड़बड़ा रहे थे। मीनार मर चुकी है। उसने पहली जरदाश और फिर अहमद साहब को देखा। मैं यहाँ किसी रिश्ते की हैसियत से नहीं आई। मैं यहाँ वैसे ही आई हूँ जैसे शहर के बाकी लोग, एक मेहमान के तौर पर। उसने खुद पर काबू पाते हुए मजबूत लहजे में कहा। रईस तुमसे नफरत करता है। इस बार जरदाश की आवाज़ सुनाई थी। उसे इस चेहरे से नफरत है। उसकी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। फजर के लबों पर एक अज़ियत भरी मुस्कुराहट उभरी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो शिकस्त और हौसले के दरमियान कहीं ठहर गई। जानती हूँ, वो बस इतना ही कह पाई। इस तकरीब से उसका दिल उचाट हो गया था। यहाँ मज़ीद रुकना अपने ज़ख्मों को कुरेदने के मुतरादिफ था। उसे वापस जाना था, मगर उम्मीद है हम आइंदा नहीं मिलेंगे। वो दोनों को खुदा हाफिज़ कहती अंदर के जानी पड़ी ताकि वली को बताकर वापस जा सके। तुम्हारी माँ? उसके कदम जिसे ज़मीन ने जकड़ लिए। वो कैसी हैं? अहमद साहब की आवाज़ में एक वाज़ी कपकपाहट थी।
وہ رکی اور پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا، صاف ستھری رنگت اور وجی نقوش۔ رئیس نے شخصیت یقیناً انہی سے چرائی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے وہ مر چکی تھی نا؟ پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور تیزی سے پلٹ کر اندر بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ شیشے کا دروازہ عبور کر کے ہال میں داخل ہوئی، اندر کا منظر جیسے بدل گیا تھا۔ ہال کے ایک گوشے میں سجا سفید پیانو مدتوں سے خاموش کھڑا جیسے کسی موسیقی کار کی انگلیوں کا منتظر تھا۔ روشنیوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ چہکار کے شور کے بیچ ایک لمحاتی خاموشی نے پنپنا شروع کیا، جیسے فضا بھی خود کو کچھ خاص کے لیے تھام رہی ہو۔ اور پھر ولی نمودار ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، بال معمول سے کچھ زیادہ سنورے ہوئے، چہرے پر وہی روایتی سکون جو ہمیشہ اس کی آنکھوں کی خاموشی میں چھپا رہتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے کوئی پرانی دھن پھر سے جاگ گئی ہو۔ رئیس کے اصرار پر وہ پیانو بجانے آیا اور اسے بے ساختہ نینسی یاد آ گئی۔ اس کے اصرار پر اس نے بغیر کچھ کہے، بنا کسی اعلان کے پیانو کے قریب جا کر کرسی سنبھالی۔ محفل کی رونق جیسے چند لمحوں کے لیے منجمد ہو گئی۔ وہ جھکا، انگلیاں آہستگی سے کیز پر رکھیں اور دھیرے دھیرے بغیر تمہید کے دھن بجنے لگی۔ وہ دھن ایسی تھی جیسے دل کی دیواروں پر کسی نے انگلیوں سے درد لکھ دیا ہو۔ ہاں، درد کی اگر کوئی دھن ہوتی تو یہی ہوتی۔ وہ نوٹس نہ ہائی تھے نہ لو، بس ایک بہاو تھا، جیسے آنکھوں میں چھپا کوئی کرب ساز کے ذریعے باہر نکلنے لگا ہو۔ ہر چمکتی کی پر اس کی انگلیاں یوں رقص کر رہی تھیں جیسے تکلیف نے حسن کا روپ دھار لیا ہو۔ وہاں کوئی گانا نہیں تھا، کوئی دھن پہچانی ہوئی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر سننے والے کو لگ رہا تھا جیسے یہ دھن صرف اسی کے لیے اندر کے دکھ پر لکھی گئی ہو۔ محفل خاموش تھی، اور پھر ہجوم میں نظریں دوڑاتی فجر کی پلکیں اس منظر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بھی رک گئی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے اس ساز سے جڑا کوئی احساس اس کے اندر زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ اس نے ولی کو اس سے پہلے پیانو بجاتے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی اسے بجانا آتا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے وہ اسے کچھ کچھ جانتی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، ہر نوٹ میں ایک نامکمل فسانہ تھا، ہر سر میں کوئی دبا ہوا سوال۔ وہ صرف دھن نہیں بجا رہا تھا، وہ اپنے اندر کی کوئی گھٹن، کوئی پکار، کوئی خواب ان کیز کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک عجیب سی خود سپردگی تھی، جیسے وہ ہر کی کو چھونے سے پہلے دل پر انگلی رکھتا ہو، اور جب دھن اونچائی پر پہنچی اس لمحے پورے ہال میں موجود لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سب کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دلوں میں ایک اندیکھا درد سرسرانے لگا۔ فجر کی پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پیانو کے سامنے بیٹھا وہ سیاہ سوٹ والے شخص کو کبھی اسکین نہیں کر پائی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس میں جو ظاہر ہو کر بھی چھپا ہوا تھا، پھر جیسے دھن نے خود بھی ہار مان لی ہو۔ اس کا اختتام ایک مدھم سسکی پر ہوا۔ آخری نوٹ میں ایک ایسا کھلا تھا جو ہر سننے والے کے دل میں کچھ چھوڑ گیا، تشنگی، تڑپ، یا شاید وہ سوال جس کا جواب نہ فجر کے پاس تھا، نہ ولی کے، اور نہ رئیس کے۔ پیانو بجاتے شخص نے سر جھکا لیا۔ وہ تھک گیا تھا، جیسے پیانو کے ذریعے اپنی ساری چیخیں، اپنے سارے راز سونپ چکا ہو۔ تالیاں بجیں، دھیمے احترام سے بھری ہوئی، لیکن وہ سب محض رسم لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وہ شخص ایک بار پھر ساکت تھا۔ شور پس منظر میں گم ہو گیا، اور ہال میں موجود سینکڑوں چہروں میں سے صرف ایک چہرہ باقی رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو اور مسیحا سامنے آ گیا ہو، مگر وہ اس سے دوا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ تقریب ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں، اور چاروں جانب ایک ایسی خاموشی چھا جائے جہاں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی نہ دے۔ وہ جو اپنے دھیان میں ولی کو دیکھ رہی تھی، خود پر رئیس کی نظریں محسوس ہی نہ کر پائی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر جیسے کسی نے منظر کی ترتیب بدل دی ہو، ایک وجود غیر محسوس انداز میں اس کے اور فجر کے درمیان آ گیا۔ یہ ولی تھا۔ وہ پیانو بجا کر اٹھا تو اچانک ٹھٹک گیا تھا۔ رئیس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ کھٹک گیا تھا۔ اسے یہ شدت، یہ انہماک اچھا نہیں لگا۔ وہ لوگوں کے تعریفی جملوں کے درمیان مضبوط قدموں سے آگے بڑھا، اور ان دونوں کے درمیان یوں حائل ہو گیا کہ اس کا رخ رئیس کے جانب تھا۔ جیسے ہی طلسم ٹوٹا، رئیس حقیقت میں لوٹ آیا۔ ولی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر وہ ایک زبردستی کی تصنیع سے بھری مسکراہٹ تھی۔
پھر اس نے رخ موڑا فجر کی جانب۔ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی رئیس سے اس کی بحث ہوئی تھی، جب اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے پروجیکٹ کو اسپانسر نہیں کرے گا۔ تم نہیں کرو گے تو میں خود کر لوں گی، یعنی تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا، تعصب سے ہنس دیا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ وہ بھی باہر نکل گئی تھی اور اب لوٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ولی نے مرکزی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لوگوں کو ایک عجیب سے کرم میں مبتلا کر کے خود وہاں سے جا رہا تھا۔ فجر نے پلٹنے سے پہلے ایک جتاتی ہوئی کھپکی بھری نظر رئیس پر ڈالی اور پھر ولی کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ساکت بیٹھا دیکھتا رہا۔ ولی اب اس کے لیے بڑا سا جھوپی دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ان کو جاتے ہوئے دو لوگ غور سے دیکھ رہے تھے، زینوں پر بیٹھے رئیس اور کونے میں کھڑی مہرون میکسی والی عروضہ۔ وہ آج پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی جیسے سب ختم ہو گیا۔ ہال کے رنگ پھیکے پڑ گئے، آوازیں بے معنی ہو گئیں۔ اس کی سلطنت اسے خالی اور بے وقت لگنے لگی۔ وہ جنگ جو وہ خود سے لڑ رہا تھا، اسے لگا وہ ایک لمحے میں ہار گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں اب پورچ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک سرد آواز نے انہیں روکا۔ یہ مراد تھا، جو ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ مراد کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ انہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ولی نے مضبوط اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ مراد کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی، جو اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ خود جا سکتی ہے، آئی بھی تو خود تھی۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ نہیں، چھوڑنا میری ذمہ داری ہے، اس نے اسی مضبوطی سے دہرایا جیسے وہ کوئی ناقابل تردید حقیقت بیان کر رہا ہو۔ مراد نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بحث بیکار تھی۔ ٹھیک ہے، جلد واپس آنا، ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر جا رہا تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی پورٹ سے نکل کر طویل ڈرائیو وے پر رواں تھی اور رئیس مینشن کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ گاڑی جب ترنم ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رئیس مینشن کی مصنوعی روشنیاں اور کان پھاڑتے شور کے بعد یہاں کی خاموشی اور سکون روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ مکمل خاموشی سے کٹا تھا۔ خلاف توقع آج ولی نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی فجر کے لیے زیادہ اجنبی تھی۔ وہ جو ہر پل بولتا تھا، آج اس کی چپ میں ایک گہرا ٹھہراو تھا، جیسے سمندر طوفان سے پہلے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی سے اترنے لگی تو اس کی آواز نے اسے روکا۔ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب اس کی جانب مکمل رخ کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ روزمرہ والی شرارت نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ درخواست تھی۔ کافی رات ہو گئی ہے، اماں غصہ۔ اس نے ایک کمزور سا بہانہ تراشا۔ وہ جانتی ہیں، اس نے اس چیئرنگ پر ہر جمائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا؟ فجر حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ ہمارے رشتے کے بارے میں انہیں بتا چکا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے اس کے کان بج رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی، پھر اسے زج کیوں کر رہی تھیں؟ وہ ساکت رہ گئی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھیں کہ ولی سے کہو رشتہ لائے؟ واؤ! وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس کے گالوں پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھیں، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، مگر ساتھ بیٹھا شخص سن سکتا تھا۔ وہ شاید تمہارے بتانے کا انتظار کر رہی ہیں، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اگر انہیں پتہ نہ ہوتا تو وہ مجھے یوں آنے جانے دیتیں؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے ایک غیر لڑکے کو لائبریری بنوانے دیتیں؟ فجر نے تعصب سے سر ہلایا۔ بات تو متنقی تھی، مگر اماں کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ کیا وہ رشتہ لانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارتی چمک لوٹ آئی تھی۔ تو تم بتاؤ، جوزف خاندان کو لاؤں یا اورنگزیب کو؟ فجر جو ابھی تک اماں والے صدمے سے نہیں نکلی تھی، اس کی اس اچانک حملے پر بوکھلا گئی۔ پہلے لڑکی تو مان جائے، اس نے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے مصنوعی بے رخی سے کہا۔ وہ دھیما سا ہنس دیا۔ لڑکی مان چکی ہے، بس میرا امتحان لے رہی ہے۔ تو بتائیں بیگم، آپ کا تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ اس کی آواز میں مان تھا۔ فجر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر ہار مان لی۔ پیچھے لان میں اچھی جگہ ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ولی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ 20 منٹ بعد اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر فجر نے لان میں جھانکا اور وہ ساکت رہ گئی۔
वो जूते एक जानिब रखे चाय नमाज बिछाए दुनिया और माफिया से बेखबर मुनहमिक सा नमाज पढ़ रहा था। उसकी घड़ी और मोबाइल मेज़ पर रखे थे। रात की खामोशी में हल्की रोशनी में उसका वजूद एक अजीब से सुकून का हाला लिए हुए था। ये इतना मुकम्मल मंजर था कि वो कई लम्हे पलक झपकना भूल गई। ये वो शख्स बिल्कुल नहीं लग रहा था जो उसे जिद करता था, जो शरारतें करता था, जो रईस की महफिल में एक पुरस्कार धुन बजाकर सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। ये नज़ारा एक मुकम्मल नज़ारा था। कई लम्हे गुजर गए, फिर वो खिड़की से हट गई। सादा सी शलवार कमीज़ पहने, दुपट्टा बेपरवाही से गले में लटकाए, मुंह हाथ धोए वो अब किचन में थी। बालों की ढीली सी चुटिया बना ली थी, मगर चंद लटें फिर भी उसके चेहरे पर आ रही थीं। चूल्हे पर रखी चाय की पतीली से भाप उठ रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर अम्मा और बानो आज जल्दी सो गई थीं। मज़ीद 10 मिनट बाद वो दोनों कप हाथ में उठाए लॉन में आ गई। वो अब दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रहा था। वज़ू करने के बाइस बाल हल्के गीले थे, जिन्हें उसने उंगलियों से बेतरतीबी से पीछे की जानिब किया हुआ था, और फजर कुर्सी पर बैठे मुट्ठी पर थोड़ी टिकाए उसे दुआ मांगते देख रही थी। आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थीं, मजबूत हाथ और वजी नगोश, सिवाय उस एक निशान के। आह, क्यों था ये निशान? ये देखने वाले के इन्माक में खलल डाल देता था। ये वो शख्स था जिसका बाप स्कॉटलैंड का मशहूर प्रोड्यूसर था, जो चाहता था उसका बेटा शोबिस ज्वाइन करे। कई जानने वाले उसके एक फ़ोटोशूट के लिए तरसते रह गए, और वो ये हुक्म ना मानने की पादाश में अपने चेहरे पर ये निशान लिए यहाँ एक आम से घर के लॉन में हाथ उठाए दुआ मांग रहा था। वो जब दुआ मांग कर उठा तब फजर का इन्माक टूटा। उसने जल्दी से रुख मोड़ा, मगर वो देख चुका था, और फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। जायनमाज एक जानिब रखते वो अब नंगे पाँव चलता हुआ उसकी जानिब आ रहा था, और फिर आकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है? बड़े गौर से देखा जा रहा था। उसकी आंखों में धीमी सी शरारत थी। नहीं तो, उसने फौरन नफ़ी की। तुमने ही कहा था बातें करनी है, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसने अपना कप उठाकर लबों से लगाया, अलबत्ता चेहरे की तपिश बता रही थी कि वो पकड़ी गई थी। ये चाय तुमने बनाई है? उसने भी कप उठाते हुए मौजू बदला। तुम्हें और कोई नज़र आ रहा है? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब फजर मिराज ने अपने शौहर नामदार के लिए चाय बनाई है। इसका तो पोस्टर छपना चाहिए। चाय का घूंट भरते उसने ड्रामाई अंदाज में कहा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो झेप गई। मुझे नहीं पता था तुम्हें चाय बनानी भी आती है। इम्प्रेसिव। वो वाकई मुतासिर नज़र आ रहा था। मुझे रोटी बनानी भी आती है, तीखे अंदाज में इत्तला दी गई। वाकई? वो गोल रोटी? वो अब संजीदगी से हैरान नज़र आ रहा था। फजर ने फ़ख्र से इस बात में सर हिलाया। मुझे नहीं पता था मीनार फैशंस की सीईओ को रोटी बनानी भी आती होगी। वो अब छेड़ रहा था। मीनार फैशंस की सीईओ ना होती तो चल जाता, मगर रोटी ना बनानी आए ये नहीं चल सकता। अम्मा मुझे उठाकर घर से बाहर फेंक देती। उसने सच्चाई से एतराफ़ किया। अम्मा ने उसे बचपन से घरदारी सिखा रखी थी। आता उसे सब था, मगर करती वो अपनी मर्जी से थी, और अब तो उसके पास खुद के लिए चाय बनाने का वक्त भी नहीं होता था। वो कॉस्ट्यूम्स ना बनाती तो चल जाता, मगर रोटी ना, ये नहीं चल सकता था। अगले घर वालों को क्या वो कॉस्ट्यूम्स खिलाती? वैसे ये तो अच्छा हो गया, तुम खुद सारे काम कर लिया करोगी, कोई मुलाजिम नहीं रखना पड़ेगा। वो मुस्कुराहट छिपाए कह रहा था। फजर बस उसे घूर कर रह गई। बिना कुछ कहे वो अब उसे देख रही थी। जांचती हुई निगाहें कभी उसके चेहरे के निशान पर ठहरती तो कभी उसकी गहरी खामोश आंखों पर। कुछ था जो उलझा हुआ था, कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। ये वो शख्स था जो उसके बारे में सब जानता था, और ये वो शख्स था जिसके बारे में वो सबसे कम जानती थी, सिर्फ इतना जितना वो टेप रिकॉर्डर में था। उसके बाद क्या हुआ था? वो निशान उसे कैसे मिला था? वो पाकिस्तान कैसे और क्यों आया था? ये सब गैर वाज़ेह था। वो वैसा नहीं था जैसा दिखता था, जैसा खुद को दिखाता था। उसे देखते हुए वो उलझ रही थी। उसे क्यों स्कैन नहीं कर पा रही थी? उसकी ख्वाहिशें क्या थी? उसके जज्बात क्या थे? वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता था? उसके मकासद क्या थे? वो सबसे अनजान थी। उसने कभी कुछ शेयर ही नहीं किया था। तुम वैसे नहीं हो जैसे दिखते हो, वो अब उसे देखते हुए बोली। आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। वली ने सवाले नज़रों से उसे देखा। कप होठों से लगाने ही वाला था कि रुक गया। उसी लम्हे ऊपर अम्मा के कमरे की खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटा
انہوں نے دونوں کو لان کی مدھم روشنی میں چائے پیتے دیکھا۔ ایک بوجھل سانس ان کی سینے سے خارج ہوئی۔ بس کچھ اور وقت، بس وہ کچھ ہی وقت خوشی سے جی سکتی تھی، پھر تو موت اسے دبوچ ہی لیتی۔ یہ خوشی، یہ سکون، یہ سب عارضی تھا۔ ان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور انہوں نے پردہ واپس گرا دیا۔ نیچے لان میں ولی نے کپ میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیسا دکھتا ہوں میں؟ تم جتنے سیدھے، شریف اور معصوم دکھتے ہو ویسے ہو نہیں۔ فجر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم بہت کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر یہ ہنسی اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ پائی۔ وہ اب کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا، سینے پر دونوں بازو باندھے، جیسے خود کو کسی دفاع کے لیے تیار کر رہا ہو۔ کیسا ہوں پھر میں؟ اس کی آواز میں چیلنج نہیں، خالصتاً تجسس تھا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں تمہیں اسکین نہیں کر پا رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ رئیس اورنگزیب جیسے شخص کو اسکین کر کے اس سے بزنس ڈیل کرنے والی فجر معراج اسے اسکین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ اس کی انا کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ تو کس نے کہا ہے اسکین کرو؟ وہ تھوڑا آگے کو جھکا۔ صرف قبول بھی تو کر سکتی ہو نا؟ جس کو میں جانتی نہیں اسے قبول کیسے کر لوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، انداز میں بظاہر بے نیازی تھی، مگر اندر ایک طوفان تھا۔ وہ اسے ہی تو قبول کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا دل قبول کر چکا ہے، صرف تمہارا یہ کھپتی دماغ تمہیں زج کر رہا ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی بات کی تردید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہی سچ تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ سوال پوچھا جو اس کے اندر زہر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تم نے اس دن کہا تھا تم میرا کردار ہو، میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہوئے بھی تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تم 3 سال سے زائد عرصہ میری بیوی اور پھر بیوہ بن کر مجھ سے وفادار رہ کر گزار سکتی ہو تو مجھے تمہارا کردار بننے میں کیا تکلیف ہوگی؟ اس کے الٹے سوال پر وہ لاجواب ہوئی۔ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اندر سے اسے کچھ ڈس رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ مجھ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے سوالوں پر وہ ٹھٹک گیا، فضا میں جیسے کچھ ٹھہر گیا ہو۔ اس نے اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فجر کی انگلی اب کپ کے کنارے پر بے چینی سے گھوم رہی تھی۔ ہلکے پستہ رنگ کے سادہ سوٹ میں سیاہ دوپٹے کے ساتھ وہ اسے اب بھی اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی جتنی اس سفید ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ۔ مجھے تم سے ڈر کیوں لگے گا؟ اس نے تحمل سے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ میں ایک مانسٹر ہوں، حیوان ہوں۔ اس کی آواز اب کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ معلوم، ایک قاتل، ایک ڈائن جو زندگیاں کھاتی ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ اب کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، نظریں سامنے خلا میں تھیں۔ سب کچھ مضبوطی سے برداشت کر جانے والی کا اندر اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا۔ سارے حیوان اس کے گرد ہی جمع تھے، مسٹر جوزف، جارج، رئیس اور فجر۔ اس کے چہرے پر رحم اور عزم کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ فجر کی یہ غلط فہمی، یہ خود ساختہ حیثیت اسے آج ختم کرنی تھی۔ اس کے خود کو قید کرنے والے جال کو ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ اسے عنکبوت کے ان نرم ریشوں سے رہائی پانی ہی ہوگی۔ میں نے تمہیں جان بوجھ کر ہرٹ کیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نشان نہیں تھا، مگر اسے لہو کے وہ چند قطرے آج بھی یاد تھے۔ 2 بار ہرٹ کیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ ولی کی آواز اب گہری اور مضبوط تھی۔ تم یہ سب نہیں ہو۔ اس کے اس دو ٹوک انکار پر فجر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی سے کیوں ڈروں گا جو اندر سے کھوکھلی ہے؟ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ رات کی سیاہی میں چاروں جانب لٹکتے برقی کمکموں کی نرم روشنی میں وہ اس کا سفید پردہ چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے پوچھا، جیسے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ فجر معراج، تم اندر سے کھوکھلی ہو۔ اس نے اپنی بات دہرائی، بالکل خالی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ وحشت زدہ دکھائی دے رہا تھا، آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ وہ اسے اتنا جانتا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ بکواس ہے، وہ دبی دبی سی چیخی، اور پھر بھاگنے کے لیے جیسے ہی رخ موڑا وہ سریعت سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا سفید چہرہ اب سرخ پڑ چکا تھا،
یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ ولی نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، دایاں بازو اس کی کمر کے گرد حامل کیا اور بائیں ہاتھ سے اس کا تڑپتا ہوا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ نہ میں کھوکھلی ہوں، نہ میں خالی ہوں، میں معلول ہوں، ڈائن ہوں، لوگوں کی زندگیاں کھاتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ خود کو اس سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لمحوں میں اس کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ حالیہ جو رانیہ کا واقعہ ہوا تھا وہ اس سے اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ لوگوں کے الزامات آج بھی اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ مزاحمت ترک کر دو بیگم۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اس میں نرمی کا عنصر غالب تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ وہ جانتا تھا اس کا وجود مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کے ہر تکلیف کو اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم یہی تو ہمیشہ کرتی آئی ہو۔ ولی کی آواز اب اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ جب بھی کوئی تمہاری حقیقت کے قریب آنے لگتا ہے تم بھاگ جاتی ہو، لوگوں کو تکلیف دے کر، انہیں خود سے دور کر کے۔ تم اپنے اندر کے اس کھوکھلے پن کو، اس خالی پن کو اپنی اذیت سے بھرنے کی کوشش کرتی ہو۔ وہ ساکت ہونے لگی۔ تم معلوم نہیں ہو، تم کرب زدہ ہو، ایک ایسی بچی جسے اس کے ماں باپ کی نفرت نے درد دیا، جسے دنیا کی پھٹکار نے گھائل کیا اور جسے اس شخص نے دھتکارا جس سے اس نے محبت کی۔ انہوں نے تمہیں آئینے میں ایک عفریت دکھایا اور تم نے یقین کر لیا۔ اس کے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے مگر وہ جبڑے پیچھے کھڑی تھی۔ تمہارے اندر ایک کھلا ہے، ایک ایسا خالی پن جسے محبت سے بھرنا تھا، جسے شفقت اور قبولیت چاہیے تھی، مگر دنیا نے اس میں نفرت کا زہر انڈیل دیا، اور جب وہ زہر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو تم نے خود کو سزا دینا شروع کر دی۔ تم نے اپنے گرد کانٹوں کی باڑ لگا لی، خود اپنے سر پر معلوم ہونے کا تاج سجا لیا۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی، اتنی ہمدردی تھی کہ فجر کے وجود کا ہر دفاعی حصار ٹوٹنے لگا۔ تم لوگوں کو تکلیف اس لیے نہیں دیتی کہ تم ایسا چاہتی ہو، تم انہیں تکلیف اس لیے دیتی ہو کہ وہ تم سے نفرت کریں اور تمہارا یقین پکا ہو جائے کہ تم محبت کے قابل نہیں اور تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو۔ وہ اس کی لرزتی نم پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو اذیت سے بھرتی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو۔ تم خالی ہو فجر، اور اس خالی پن کا شور اتنا زیادہ ہے کہ تم اسے دبانے کے لیے چیختی ہو، چلاتی ہو، سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہو۔ اس نے فجر کو مزید قریب کیا۔ حصار تنگ ہوا مگر اس کی نرمی قائم رہی۔ مگر میں اس شور کو سن سکتا ہوں۔ میں تمہارے بنائے ہوئے اس معلوم کو نہیں، اس کے پیچھے چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کی روح چیتڑوں میں لپٹی ہے۔ اس کے الفاظ تیر بن کر نہیں بلکہ ایک زہریلے مرہم کی طرح اس کے وجود میں اتر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فجر کی مزاحمت ٹوٹی مگر یہ شکست نہیں، طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ اس کے آنسو بہنے کے بجائے اندر ہی اندر ابلنے لگے۔ اتنی جلدی ہار ماننا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے برسوں کی ریاضت سے اپنے گرد جو قلعہ تعمیر کیا تھا وہ اتنی آسانی سے مسمار نہیں ہو سکتا تھا۔ بس کرو یہ فلسفہ، وہ پھوکاری، یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کرو۔ میں کھوکھلی نہیں ہوں، میں نفرت سے بھری ہوئی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر باہر نکل آئے تو تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر وہ خوف کی نہیں، ضبط کیے گئے طوفان کی تھی۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھنے والی نہیں تھی، وہ اس کے سینے پر سر مار کر اسے خود سے دور دھکیل دینا چاہتی تھی مگر ولی نے اسے جانے نہیں دیا۔ وہ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی مگر اس میں اب ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے ماضی کی دو چار باتیں جان کر میرے مسیحا بن جاؤ گے، میری روح کی سرنوشہ بن جاؤ گے؟ اس کی آواز میں کاٹدار طنز تھا۔ تم کچھ نہیں جانتے ولی اورنگزیب، کچھ بھی نہیں۔ جانتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون مگر اٹل تھی۔ اس نے فجر کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے اندر نفرت نہیں، زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کے طنزیہ تاثرات پر ایک لمحے کو بے یقینی چھا گئی۔ ہاں، زہر، ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا، مگر وہ تمہارا نہیں ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہیں دنیا نے قطرہ قطرہ کر کے پلایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، اس کے اندر قطرہ قطرہ زہر انڈیلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے زہر دے کر مار دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ کبھی یہ بھول سکتی تھی؟ کیا کبھی کوئی اولاد یہ بھول سکتی ہے؟ شاید کبھی نہیں۔
جب ایک بچی کو اس کے اپنے ہی ماں باپ کی محبت نہ ملے، جب دنیا اسے جنم سے ہی معلوم قرار دے، جب اس کا پہلا بھروسہ اسے دھتکار دے، تو وہ جینے کے لیے یہی زہر پینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی یہی پیا ہے۔ فجر کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ اس کی گرفت میں ولی کے بازو پر اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کے لب کپکپا اٹھے۔ وہ آئینہ تھا اور وہ اپنا ہی وجود اس میں دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اور اس زہر کا سب سے برا اثر یہ ہوا کہ تم مری نہیں، بس تمہارے اندر کا وہ معصوم وجود مر گیا جسے محبت پر یقین تھا، اور جو بچا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، وہ ایک چیتڑوں میں لپٹی روح ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ تو کیا ولی کو اس کے چیتڑے نظر آنے لگے تھے؟ جب تم خود کو دیکھتی ہو تو تمہیں اپنا اصل چہرہ نظر نہیں آتا، تمہیں اپنی روح نظر آتی ہے، چیتڑوں میں لپٹی ہوئی، ایک مسخ شدہ، ایک بدصورت ہیولا۔ اور سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ تمہاری اس چیتڑوں میں لپٹی روح کو لباس نہیں ملا۔ اس کے لب کپکپانے لگے مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو پایا۔ اگر وہ اسے تھامے نہ رکھتا تو شاید وہ گر جاتی۔ اس کا دماغ جو ہر چیز کو اسکین کرتا تھا، جو ہر صورتحال کا تجزیہ کرتا تھا، آج مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ شخص اس کی روح کا ایکس رے کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہاں تم پہ ترس کھانے یا تمہارا مسیحا بننے نہیں آیا۔ اس کی آواز اب نرم ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی ڈرے ہوئے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے فجر کو تھوڑا سا خود سے الگ کیا مگر اس کے بازو تھامے رکھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ میں ان چیتڑوں کو نوچ کر پھینکنے آیا ہوں۔ میں تمہارا لباس بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا لباس جسے دنیا کی کوئی نفرت، کوئی دھتکار، کوئی بے حسی میلی نہ کر سکے۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تمکیت ابھری۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، زینت اور وقار۔ القرآن۔ میرا حق ہے کہ میں تمہیں اس اذیت سے آزاد کروں جو تم نے خود پر مسلط کر رکھی ہے۔ تمہارے اس کھپتی دماغ کو یہ قبول کرنا ہوگا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ فجر کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا ذہن جو ہر چیز کا تجزیہ کرتا تھا آج مفلوج تھا۔ اس شخص نے اس کی روح کی سب سے خفیہ، سب سے تکلیف دہ گتھی کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کی روح اس شخص کے سامنے بے لباس کھڑی تھی۔ میں وہ آئینہ بننے آیا ہوں جو تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے، جو تمہیں بتائے کہ تم چیتڑوں میں لپٹی ہو، بدصورت نہیں، تم تنہا رہی ہو، معلوم نہیں، تمہارے اندر جو ہے وہ نفرت نہیں، وہ ناقابل بیان درد ہے، تم پر کوئی برا سایہ نہیں ہے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ فجر ساکت کھڑی رہی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ روئی نہیں، اس نے سر نہیں جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شکست تھی جو کسی جنگ کے ہارنے پر نہیں بلکہ جنگ کی حقیقت سمجھ جانے پر طاری ہوتی ہے۔ آنسو پلکوں پر ٹھہری رہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر بہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ اب لڑ نہیں رہی تھی مگر اس نے ہتھیار بھی نہیں ڈالے تھے۔ وہ بس وہاں کھڑی رہی اپنی چیتڑوں میں لپٹی روح کے ساتھ، اور ایک شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جو ان تمام چیتڑوں کے پار اس کا اصل چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وضو کیے چہرے کے ساتھ وہ شخص کتنا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو نگلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کے قلب کو دیکھ سکے، جو اس کی روح کے چیتڑوں کو دیکھ سکے، جو اس کا لباس بنے، اور اس شخص کو اللہ نے اس کا لباس بنایا تھا۔ ارسل سے محبت اور اس سے شادی اس کا پلان تھا، اس کا خواب تھا، مگر سامنے کھڑا وہ کتھئی آنکھوں والا شخص اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس کا پلان نہیں تھا، یہ اللہ کا کن تھا جو فیکن ہو چکا تھا۔ وہ اس سے مزید کتنا بھاگ سکتی تھی؟ وہ اللہ کے منصوبے سے کتنا بھاگ سکتی تھی؟ اللہ کے منصوبے سے کوئی بھاگ پایا ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنی صفائی میں کوئی بودھی دلیل تاکہ اس کا بھرم قائم رہے، اس کی روح چیتڑوں میں ہی لپٹی رہے، مگر لب لرز کر رہ گئے۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا، وہ صرف اس کا تھا، وہ اس کے لیے 7 سمندر پار کر کے اپنے چہرے پر نشان لے کر آیا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ ولیم جوزف اور ولی اورنگزیب اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام تھا۔ تو کیا وہ اسے ٹھکرا دیتی؟ اللہ کے انعاموں کو ٹھکرایا جاتا ہے بھلا؟ ایک لمحہ گزرا، دوسرا اور پھر تیسرا،
اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے ولی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ضبط کے باعث رکے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ اب وہ رو رہی تھی، بے آواز سسکیاں۔ اس کے آنسو سے ولی کی شرٹ بھیگنے لگی۔ اس کی چیتھڑوں میں لپٹی روح کا کرب آج باہر نکل آیا تھا۔ اس کی بے آواز سسکیوں میں ایسی گہرائی تھی جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ ولی نے اسے رونے دیا اور پھر دھیرے سے اپنا حصار اس کے گرد قائم کر لیا، تھوڑی اس کے سر پہ ٹکا دی۔ یہ عورت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی پہچان نہ ڈھونڈ پاتا، وہ ہمیشہ بھاگتا ہی رہتا۔ فجر معراج اسے دنیا کی ہر شے سے قیمتی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے گزر گئے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، اس کی زکام زدہ آواز ابھری۔ خیر ہے، محبت میں کر لوں گا، وہ ہولے سے مسکرایا، حصار مزید تنگ کر لیا۔ مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس کی آواز بامشکل کانوں تک پہنچی۔ میں بہت زیادہ محبت کر لوں گا، اس کے سر کو ہولے سے سہلایا۔ مجھے تم سے ساری دنیا کی نفرت ہے، اس بار آواز تیز تھی۔ میں ساری دنیا کی محبت کر لوں گا، اس بار تھوڑی اٹھا کر اس کے سر پہ اپنے لب رکھ دیے۔ شہر کی رگوں میں دوڑتی سڑک پر فلک کا وجود ایک بے قابو پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا نہیں بلکہ کانچ کی کرچیاں اتر رہی تھیں۔ ذہن کے پردے پر صرف ایک ہی جملہ کسی آسیب کی طرح چمٹا تھا، بھاگو فلک بھاگو۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھتیں اور ہر ہارن کی آواز ایسی لگتی جیسے کوئی اس کے کانوں میں چیخ رہا ہو۔ یہ زندہ شہر جو لاکھوں لوگوں کو پناہ دیتا تھا آج اس کے لیے ایک وسیع و عریض قبرستان بن چکا تھا، جہاں ہر سایہ ایک ممکنہ قبر کا کتبہ تھا۔ اس کے لرزتے ہاتھ فون سے چپک گئے تھے، اسکرین پر فجر اور فخر کے نام دھندلا رہے تھے۔ ہر ناکام کال کے بعد بجنے والی خاموش ٹون اس کے کانوں میں ایک اعلان کی طرح گونجتی۔ تم تنہا ہو، تم ہمیشہ سے تنہا تھی۔ کوئی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کہاں آ گئی تھی۔ آواز بھاگتا اتنی تھی کہ اس نے نہ کسی گاڑی کو روکا نہ کسی آٹو کو، وہ بس رجب سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال دیکھی نہیں تھی، اس لیے جانتی بھی نہیں تھی کہ کیسے نپٹنا ہے۔ پھر اسے ایک گلی نظر آئی، اندھیری گلی۔ وہ اس گلی میں مڑ گئی۔ یہ گلی نہیں، زمین کا ایک گہرا زخم تھا جس میں اندھیرا مواد کی طرح بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر جمی کائی اور نمی سے ایسی لکیریں بنی تھیں جیسے کسی نے اذیت میں اپنے ناخون سے انہیں کھرچا ہو۔ ہوا میں گٹر کی سڑان اور گیلی مٹی کی باز اس طرح کھلی ہوئی تھی جیسے موت خود اپنی آمد کا جشن منا رہی ہو۔ شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کسی جرائم پیشہ افراد کا اڈا لگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ سے بچنا چاہتی تھی، شاید اس کے معاف ذہن نے اسے ایک ایسی جگہ دھکیل دیا تھا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، اسے اپنی تیز سانسوں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر رک گئی، اس کا سینہ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا، اپنی طرف سے وہ چھپی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ وہاں تھا، نہ کوئی آہٹ نہ کوئی قدموں کی چاپ، وہ اندھیرے کا ایک حصہ تھا جو اچانک الگ ہو کر ایک انسانی شکل میں ڈھل گیا، ایک سایہ جسے دیکھ کر خود شیطان بھی پناہ مانگے۔ ایک جھپٹا اور فلک کی چیخیں اس کے حلق میں ہی پتھر بن گئیں۔ اس کا ہاتھ فلک کے منہ پر کسی آہنگی شکنجے کی طرح جمع ہوا تھا، اس کی انگلیاں اس کے گالوں کے گوشوں میں دھس رہی تھیں، دوسرا بازو اس کے ڈھر کے گرد ایک ازدی کی طرح لپٹا تھا۔ اس کی ہر حرکت کے ساتھ اس کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہی شخص جو کچھ دیر پہلے تک مہکتی خوشبو اور مسکراہٹ سے جڑا تھا، اب زہریلی ناک کی پھونکار بن کر اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی تھی فلک عالمگیر صاحبہ؟ اس کی سرگوشی میں شہد میں لپٹا زہر تھا، وہ لفظ نہیں تھے، کان میں پگھلا ہوا سیسا تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کے ہاتھ پر دانت کاٹنا چاہتی تھی، مگر اگلا لمحہ ایک دھماکہ تھا۔ رجب نے اس کا سر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، ایک تیز کڑاکے دار آواز، اور فلک کی آنکھوں کے سامنے روشنی کے ہزاروں ستارے پھٹ پڑے۔ دنیا گھوم گئی اور اسے اپنا منہ میں خون کا گرم نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر گری، وہ کسی شکاری کی طرح اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں فتح کی ایک وحشیانہ چمک تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب آسانی سے ہو جائے گا، اس نے حقارت سے کہا، اور فلک بے جان سی زمین پر گر پڑی۔ لیکن تمہیں تو سنسنی خیزی ہی پسند ہے،
तुम्हें तो भाग कर अपनी जान बचानी है। वो ज़मीन पर पड़ी गिरा रही थी। वो नम आंखों से देख रही थी। ये वो शख्स नहीं था, उसका चेहरा वही था, मगर उसकी आंखों में एक दरिंदा चमक रहा था। नकाब उतर चुका था और पीछे छिपा शिकारी अब पूरी तरह बेनकाब था। उठो, वो दहाड़ा। फलक ने हिम्मत जमा की और सहारे से उठने की कोशिश की। अपने मसीहा को फ़ोन करो, बुलाओ रईस औरंगज़ेब को। फलक ने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो मेरा कोई नहीं लगता। उसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था, ऐसा दर्द जो रूह को चीर दे। रजब रज़ा ने गलत औरत का इंतखाब कर लिया था। रईस उसके लिए क्यों आता? वो कहकहा लगाकर हंसा, एक खौफनाक दिल दहलाने वाला कहकहा। ये कहानी किसी और को सुनाना, मैं सब जानता हूँ। तुम उसका खानदान हो, वो अपने खानदान के लिए क्यों नहीं आएगा? उसने फलक का फ़ोन उसके हाथ से छीना और उसका कांपता हुआ अंगूठा लगाकर उसे अनलॉक किया। रईस का नंबर उसके फ़ोन में नहीं था, पर उसने अपने फ़ोन से उसका नंबर निकाला। कॉल मिलाकर उसने स्पीकर ऑन किया और फ़ोन फलक के चेहरे के सामने कर दिया। घंटी जा रही थी। हर बजती रिंग फलक के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। दिमाग कह रहा था कि रईस फ़ोन ना उठाए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में पड़े, मगर दिल कह रहा था काश वो उसके लिए आए, वो उसे बचाने आए। और फिर कॉल कट गई। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो तो नहीं आएगा, मगर मैं तुम्हें ज़िंदा रखकर तोड़ूंगा। हर लम्हा, हर सांस के साथ तुम्हें खुद से नफरत होगी। मेरी बहन की इज्जत का बदला किसी को तो चुकाना होगा ना। उसने फलक के हाथ में फ़ोन पकड़ाया और फिर उसके हाथ पर पूरी कुव्वत से अपना पैर मारा। भारी बूट की ज़रब से उसकी फलक शफाफ चीख उभरी। फ़ोन की स्क्रीन उसके हाथ में ही टूट गई। खून की लकीरें बह निकली। वो उठना चाहती थी, मगर सर पर पड़ने वाली बूट की दूसरी ज़रब ने उसके हवास मज़ीद मुअत्तल कर दिए। उसका लिबास, उसका जिस्म उस गंदी गली की कीचड़ से लिथड़ चुका था। प्लीज़ मेरे साथ यूँ मत करो। मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो रो रही थी। तुम्हारी गलती? बताओ तुम्हारी गलती क्या है? वो पंजों के बल उसके करीब बैठा, दाएं हाथ की पहली उंगली उसके गाल पर फेरी। तुम्हारी गलती ये है मेरी जान कि तुम्हें रईस से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही उसकी उंगली फलक की थोड़ी तक आई, एक जोरदार पैंचाटा उसके नाजुक गाल पर पड़ा। वो सिसक उठी। उस चाटे की आवाज़ गली में गूंज गई। यूँ लगा था जैसे वहाँ कोई इंसान न रहता हो। उसकी चीखों पर, उसकी तकलीफ़ों पर कोई बाहर नहीं निकला था। मुझे तुम पसंद थी बचपन से। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया था। फिर मुझे पता चला तुम तो रईस औरंगज़ेब की मंगेतर हो। वो उसी के कबीले का था। वो जामो शुरू से था। वो उसे जानता था। वो उसे बचपन से जानता था। वो एक नफ्सियाती शख्स था जो लड़कपन से ही फलक आलमगीर का तालिब था। और मैंने सोचा कि क्यों रईस की मंगेतर क्यों हो तुम? उसमें ऐसा क्या है? फिर मुझे पता चला रईस 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 वो तो हर जगह था। वो तो किसी बादशाह की तरह सब फतह कर रहा था। मेरे कबीले का होकर वो मुझसे बहुत आगे था। क्यों? कैसे? उसने फलक के होठों से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ किया। वो उठना चाहती थी, मगर रजब हर बार उसे चाटा मारकर दोबारा गिरा देता। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से उससे नफरत थी, और फिर उसने मेरी बहन का घर उजाड़ दिया। मेरी खुशकिस्मती कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, और मेरी दरख्वास्त पर तुम्हें मेरे नाम कर दिया गया। तुम मेरी हो फलक आलमगीर। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ, और मैंने तुम्हें अपने बदले के लिए चुना। उसके इंकशाफात फलक को साकित कर रहे थे। लेकिन तुम्हें इस सब का इतनी जल्दी पता नहीं चलना चाहिए था मेरी जान। फलक की आंखें खुली थीं, मगर उनमें जिंदगी की कोई रमक दिखाई न दी। वो सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा थी जिसमें अजियत की लहर दौड़ रही थी। उसके साथ जो हो रहा था ये जहन्नुम जैसा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो नहीं आया, लेकिन अब तुम्हारी हर गिरह, हर सिसकी, तुम्हारे खून का हर कतरा रईस औरंगज़ेब के लिए एक बद्दुआ बनेगा। वो उठ खड़ा हुआ और अब कुछ फासले पर खड़ा अपने फ़ोन पर किसी का नंबर मिला रहा था। फलक की जानिब उसकी पीठ थी। शायद वो जानता था वो भाग नहीं पाएगी। उसी जुमले ने फलक के अंदर कोई टूटी हुई चिंगारी भड़का दी। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके ज़मीन पर घिसटती हुई उठी, एक जख्मी जानवर की तरह जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था। उसने गली के दहाने की तरफ भागने की कोशिश की। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, वजूद काँप रहा था, मगर आंखों में जीने की एक आखिरी मायूस कुन जिद थी। वो अभी मरना नहीं चाहती थी। उसके ढेरों ख्वाब थे,
तब एक दहाड़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए गली में रोशनी का झमाका हुआ और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक गोली आग का गोला बनकर आई और फलक की पिंडी को चीरती हुई गुजर गई। ये दर्द नहीं था, ये अजियत की इंतहा थी, जैसे किसी ने गर्म लोहे का सुराख उसकी हड्डियों के अंदर घुमा दी हो। चमड़ा, गोश्त और हड्डी सब एक साथ चटक उठे। वो ज़मीन पर इस तरह गिरी जैसे किसी ने कांच की गुड़िया को बुलंदी से पटक दिया हो। उसकी चीख वो चीख नहीं थी, वो एक जानवर की आखिरी दिलखराश पुकार थी जो आसमान तक को हिला सकती थी। वो ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसके जिस्म झटके खा रहा था और उसकी टांग से खून फव्वारे की तरह बहकर गली की गलासत में जज़ब हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम चलता हुआ उसके पास आया। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई फातेह बादशाह अपनी फतेह का नज़ारा कर रहा हो। उसने फलक को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। फलक की आंखों में अब खौफ नहीं था, न अजियत थी। उनमें एक खालीपन था, एक ठहराव और मुकम्मल भयानक नाउम्मीदी। मैंने तुम्हें मौका दिया था फलक। उसकी आवाज़ अब बर्फ़ की तरह सर्द थी। मैं चाहता था तुम जिंदा रहो और अपनी आंखों से रईस की बर्बादी का हर मंजर देखो, मगर तुम तो खुद मौत की आगोश में जाने के लिए बेताब हो। उसका हर लफ्ज़ एक नया जख्म था। मैं जानता हूँ तुम उसे कभी नहीं भूलती। वो तुम्हारी मोहब्बत था, मगर अब सिर्फ तुम्हें रजब रज़ा याद रहेगा। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी फलक। तुम्हें उसका खानदान नहीं होना चाहिए था। बस तुम्हारी यही गलती है। ये उसकी गलती क्यों थी? उसने ये जानबूझकर नहीं चुना था। उसकी घुंघरियाली खूबसूरती बाल खून से, कीचड़ से लिथड़े हुए उसकी गर्दन और चेहरे से चिपके हुए थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर अफसोस मैं इस खूबसूरती को खिराज तहसीन पेश नहीं कर सका। वो अपने अंगूठे की मदद से उसके होठ सहला रहा था। फलक की मुड़ी हुई पलकें नम थीं। वो उसका हाथ अपने जिस्म से हटाना चाहती थी, मगर उसके अपने हाथ उठे ही नहीं। ज़मीन पर बहता उसका खून गली की तारीकी में एक स्याह लकीर बना रहा था, जो किसी इल्मनाक दास्तान के पहले बाब की तरह थी। उसकी नींद व आंखें अब आसमान को तक रही थीं। शायद वो पूछना चाह रही थी, कोई क्यों नहीं आया? क्या मेरा वजूद इतना बेमायनी था? उसके होठ हिले, मगर कोई आवाज़ ना निकली। फिर दर्द और वहशत के उस तूफान के बीच एक मायूस कुन सुकून उस पर तारी होने लगा। आवाज़ें मद्धम पड़ गईं, दर्द की लहरें दूर होती महसूस हुईं और दुनिया एक नुक्ते में सिमटने लगी। उसके सीने में एक आखिरी कांपती हुई सांस उठी और वहीं अटक गई। कुछ देर बाद गली के बंद किवाड़ खुलने लगे। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ फासले पर पड़े उसके फ़ोन की स्क्रीन जगमग कर रही थी, मगर टूटी हुई स्क्रीन पर किसी का नाम वाज़ेह नहीं हुआ। फ़ोन करने वाला कौन था ये पता नहीं चल पाया। फजर की सिसकियों का तूफान थम चुका था, मगर उसके बाद की खामोशी में एक गहरा सुकून था। वो वली के सीने पर सर रखे उसकी धड़कनों के ठहराव में अपनी बिखरी हुई ज़ात को समेट रही थी। उसके आंसुओं से भीगी वली की शर्ट ठंडी हो रही थी और रात की ताज़ा हवा में उसके परफ्यूम की हल्की सी महक उसके हवास पर छा रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का शायद पहला लम्हा था जब इसकी रूह के चीथड़ों को किसी ने नफ़रत से नहीं बल्कि हिफाजत से छुआ था। वो हिसार जिसमें वो कैद थी एक पनाहगाह था, एक ऐसा लम्हा जो सदियों पर मुहित लग रहा था। और फिर वो आवाज़ उभरी। एक बेवक़्त बेलिहाज फ़ोन की घंटी ने उस मुक़द्दस खामोशी को किरची किरची कर दिया। आवाज़ मेज़ पर रखे वली के फ़ोन से आ रही थी। फजर ने चौंक कर सर उठाया। उसकी सुर्ख और सूजी हुई आंखों में उलझन थी। वली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे उस खलल पर उसे शदीद गुस्सा आया हो, मगर फिर उसने निहायत नरमी से फजर को खुद से अलग किया। 1 मिनट, उसकी आवाज़ में वही ठहराव था। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अनजाना नंबर देखकर उसके माथे पर शिकनी उभरी। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से आती आवाज़ में शदीद परेशानी और घबराहट थी। मैं फ़खर आलमगीर बात कर रहा हूँ। क्या मेरी फजर से बात हो सकती है? मैं उसका कज़न हूँ। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। वली के तासुरात फ़ौरन बदल गए। उसने फजर की जानिब देखा, जो सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसने फ़ोन फजर को थमाया। फजर ने फ़ोन पकड़ा। हेलो। वो अब खुद पर काबू पा चुकी थी। फजर, फलक कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ है? वो घर नहीं पहुँची। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? फ़खर की आवाज़ में छिपी वहशत फजर के दिल में उतर गई। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया।
پلیز اس کا پتہ کرو، میں ابھی لاہور نہیں ہوں، جامو شروع پہنچا ہوں۔ اس نے ہمیں کئی فون کیے لیکن میں اور بشارت بھائی اٹھا نہیں پائے، وہ کسی مصیبت میں نہ ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رجب سے ملنے گئی تھی۔ فخر کے آخری الفاظ ایک ہتھوڑی کی طرح فجر کے دماغ پر لگے۔ میں دیکھتی ہوں، اس نے رستی آواز میں کہا اور ولی کو فون واپس پکڑا کر دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگی۔ اس کا اپنا فون اوپر کمرے میں والیٹ میں پڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی، والیٹ کھولا اور فون نکالا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کھینچ لیا ہو۔ فلک کی 7 مس کالز تھیں، 7 بار اس کی دوست اسے پکارتی رہی تھی اور وہ اپنی حیثیت میں گم تھی۔ اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ اس کے کانوں میں فخر کی آواز گونجنے لگی، وہ کسی مصیبت میں نہ ہو، وہ کہاں ہوگی، وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی جہاں ولی کسی گہری سوچ میں کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ ولی، اس کی 7 مس کالز ہیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ اس کے چہرے پر اب شدید سنجیدگی تھی۔ فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے فون سے مراد کا نمبر ملایا۔ فجر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، بار بار فلک کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مراد بگ بی کا فون تمہارے پاس ہے؟ ولی کی آواز میں ایک تیزی تھی۔ ہاں۔ کیا انہیں کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا؟ چیک کرو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مراد کی لاپرواہ آواز آئی۔ ہاں، ایک نمبر سے کئی کالز آئی تھیں۔ وہ نمبر بے وقوف مصنفہ کے نام سے سیو ہے، مگر میں نے اٹھایا نہیں۔ آج کے دن میں رئیس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ سنتے ہی ولی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھ گیا۔ وہ فلک تھی مراد، وہ شاید کسی مصیبت میں ہے، وہ غائب ہے، تمہیں فون اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں غصہ اور پچھتاوا تھا۔ فجر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ گھر کیوں نہیں گئی؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے، ولی نے اسے تسلی دی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں تشویش کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح فلک کا نمبر ملائی جا رہی تھی۔ ہر بار بیل جاتی اور ہر بجتی رنگ اس کے دل پر چھری کی طرح لگتی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ فلک فون اٹھا لے، چاہے چیخے چلائے مگر بس فون اٹھا لے۔ اور پھر بیل کٹ گئی اور فون اٹھا لیا گیا۔ فجر کی سانس رک گئی، ایک لمحے کی امید اس کے دل میں جاگی۔ ہیلو فلک، کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بولی، مگر دوسری جانب سے جو آواز آئی وہ فلک کی نہیں تھی۔ وہ ایک اجنبی، سنجیدہ اور بھاری مردانہ آواز تھی۔ میڈم، یہ فون جن خاتون کا ہے۔ وہ آگے جو اطلاع دی گئی اس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسلنے ہی والا تھا کہ ولی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ فجر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ولی نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگایا اور اب وہ خود بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں اور جبڑے پھنچ گئے۔ فجر کو پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کھینچ لی ہو۔ اس کی سماعت میں پولیس والے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہمیں وہ ملی ہیں، ان کی باڈی مسک شدہ ہے۔ کیا سب ختم ہو گیا تھا؟ فلک کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے خواب، کیا سب ایک گندی اندھیری گلی میں دم توڑ گئے تھے؟ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ 19ویں قسط کا پارٹ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والا پارٹ کافی انجوائنگ لگا ہوگا اور کافی زیادہ سیریس بھی تھا۔ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا میں پہلے کون سا پوائنٹ رکھوں۔ چلیے پہلے فجر اور ولی کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ولی نے فجر کو کنسول کیا، جو باتیں اس نے بولی کہ تم معلوم نہیں ہو، تم بس نفرت جو تمہیں ملی اس کی وجہ سے ایسا نیچر ہو گیا ہے تمہارا، یا جو بھی باتیں اس نے اس سے بولی، جو بھی کنفرنٹیشن ہوئی ان کی، وہ اتنی زیادہ اچھی تھی، اتنی زیادہ اسپیشل تھی، کیونکہ ہر لڑکی کو، ہر ویمن کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھے، کوئی اس کے روح کو سمجھے، اس کے احساسات کو سمجھے۔ اور جس طریقے سے ولی کے کیریکٹر کو لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے وہ فجر کو ہیل کرتا ہے، جس طریقے سے وہ فجر کو سمجھتا ہے، اس کی پرابلمس کو سالو کر دیتا ہے اور اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کے ایموشنز کی قدر کرتا ہے، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ آئی بلیو کہ ہر لڑکی کو ولی جیسا ہی ہسبینڈ ملنا چاہیے تاکہ جو ان کا لائف پارٹنر ہو اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہیں،
اس پہ اگر وہ تھوڑا سا غصہ بھی کر دیں تو ان کے ہسبینڈز ان کے اس غصے کی یا اس چڑچڑاہٹ کو سمجھیں اور وہ اپنی ایگو پہ نہ لیں یہ ساری باتیں، کیونکہ آج کل جو مرد ہوتے ہیں، آج کل کیا ہمیشہ سے مرد ایگو پہ بھی کتنی ساری باتیں لے لیتے ہیں، نہ تو اپنی وائف کے یا اپنی گھر کی عورتوں کی ایموشنز کو نہیں سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مرد کو انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اپنی وائف، اپنے بچوں، اپنی بہن، اپنی ماں، سب کی ایموشنز کو سمجھنا چاہیے. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ولی اتنا اچھا ہے، اتنا کیئرنگ اینڈ سپورٹیو ہے، اور جس بھی طریقے سے وہ فجر کو سمجھاتا ہے اور اس کی ساری پرابلمس کو سالو کر دیتا ہے، میرا تو دل چھو لیتا ہے. باقی جو سین تھا جس میں فجر نے ولی کے سینے پہ اپنا سر ٹکا دیا، وہ اتنا زیادہ کیوٹ مومنٹ تھا، اتنا ہارٹ ٹچنگ تھا، بہت زیادہ پیارا مومنٹ تھا. جتنے بھی سینس ہوئے، اور آبویسلی ولی نے فجر کو بتا دیا کہ اماں کو پتہ ہے، تو والا بھی مومنٹ کافی اچھا تھا. باقی بات کریں فلک کی، تو جو اس بیچاری کے ساتھ ہوا ہے، آئی ایم ان شاک. اتنا گھٹیا نکلے گا رجب رضا نہیں سوچا تھا میں نے. مطلب مجھے پتا تھا کہ وہ نگیٹو وائبس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر صرف اپنی محبت نہ ملنے پر یا اپنی بہن کے بدلے کے لیے اس انسان کو تکلیف پہنچانا جس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے جسٹیفائی کرتا ہے اس پوائنٹ کو؟ آپ بتائیں. کیونکہ obvious سی بات ہے، جو بھی اس کی بہنوئی کے ساتھ ہوا یا اس کی بہن بیوہ ہوئی، وہ سب رئیس نے کیا تھا، رئیس کا اس میں ہاتھ تھا. فلک ان سب میں کہیں بھی انوالو نہیں تھی، اور اس نے اتنے گھٹیا طریقہ اپنی، مطلب کیا بولوں میں، کیا کہوں میں، جو اس نے جس طریقے سے فلک کو ٹارچر کیا، اس بیچاری کو کیسے اس نے بالکل اس کے فیس پہ اتنے تھپڑ مارے اس نے. کیوں؟ مطلب عورتوں کا کوئی احترام کرنا نہیں آتا. اور اس کے ہاتھ پہ جو اس نے وہ فون والا سین تھا، پیر رکھ دیا تھا، بوٹ سے ضرب ماری، جو بھی تھا وہ اتنا زیادہ ایموشنل تھا. اور لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ ہم لڑکے، مطلب مرد جو ہوتے ہیں اپنے بدلے کے لیے عورتوں کو یوز کر لیتے ہیں، تو کتنی گھٹیا بات ہے یہ. کیوں؟ فلک کا تو اس میں کہیں انوالومنٹ تھا ہی نہیں. اور وہ بیچاری فون کرتی رہی فخر کو، فجر کو، پھر رئیس کو اتنے سارے کالز کر جو مراد نے نہیں اٹھائے. obviously بات ہے، جب ہم کسی مصیبت میں ہوں گے اور ہم اپنے اپنوں کو اپنی پروٹیکشن کے لیے کال کر رہے ہوں گے کہ ہم اس مصیبت میں ہیں، اور کسی بھی سچویشن کی وجہ سے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہمارے اپنے وہ فون کال ریسیو نہیں کر پائے ہوں گے، تو ہمارا ایک ایموشنل بریک ڈاؤن تو تبھی ہو گیا کہ اب ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں. اور یہی سب ہوا فلک کے ساتھ. وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی مجھے بچانے کیوں نہیں آیا، کیا میں اتنی غیر اہم ہوں؟ اور جو گھٹیا پنا رجب نے دکھایا ہے اس بیچاری کو، جس طریقے سے ٹارچر کیا ہے، میں بس امید کر سکتی ہوں کہ فلک کو کچھ نہ ہو، وہ سیف رہے، اور جو بھی ہو مطلب اس کا بدلہ لیں اور یہ رجب کو سزا ملے. اس طریقے کے جو مینس ہوتے ہیں بہت گھٹیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ گھٹیا. اپنے کسی بدلے کے لیے کسی بے گناہ انسان کو اس طریقے سے یوز کرنا اور اس کو اس طریقے سے ٹارچر کرنا بہت گھٹیا بات ہو جاتی ہے. اور آج کل دنیا والے یہی کر رہے ہیں، چاہے کہیں کی بھی بات کریں. آج کل لوگوں کے لیے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا، اپنے سو کالڈ بدلے کی آڑ میں کسی کو بھی نقصان پہنچانا، کسی کو بھی ٹارچر کرنا، کسی کے بھی ایموشنز کی توہین کرنا بہت زیادہ سمپل ہو گیا ہے. اور یہی مسٹر رجب رضا نے کیا، جو کیا بولوں میں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ اس کو زیادہ ہی اسپیشل انسان ہے. ان کو لگ رہا تھا کہ وہ فلک سے بدلہ لیں گے تو رئیس کو فرق پڑے گا. رئیس ہو سکتا ہے، رئیس فلک سے محبت تو نہیں کرتا نا، تو اگر جس انسان سے وہ محبت نہیں کرتا اس کے کس چیز سے کتنا ہی فرق پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے کزن ہونے سے فرق پڑے، یا ایز اے ویمن ہونے سے فرق پڑے، فیملی ممبر ہونے سے فرق پڑے، مگر رئیس بھی کیوں رئیس کے لیے فلک، یہ کون سا اس کا پوائنٹ تھا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. بس فلک پاسٹ میں رئیس کی منگیتر رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کو فلک سے بھی بدلہ لینا تھا کہ اس نے رئیس سے محبت کیوں کی. محبت پہ کسی کا کنٹرول تو نہیں ہوتا نا. اس کو فلک سے محبت کیوں ہوئی، کوئی اس سے یہ پوچھے تو پھر obvious سی بات ہے، تو لوگوں کو کسی کی ایموشن کی بالکل قدر نہیں ہوتی ہے. اور جو آج کے ایپیسوڈ میں ہوا وہ بہت زیادہ سیریس سچویشن ہے. سو گائز، اس سے ہمیں ایک اور پوائنٹ ملتا ہے کہ ہمیں کسی پہ بھی ایسے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. فلک رجب پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی تھی، اس کو نیگیٹو وائبس آ رہی تھیں. تو جو ہمارے انٹیوشنز ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنے انٹیوشنز کو تھوڑا سا بلیو کرنا چاہیے، ان پہ امپورٹنس دینی چاہیے. سو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی ایسا ہو کہ کوئی نیگیٹو وائبس آئیں یا کسی بھی چیز کو لے کے کوئی نیگیٹو انٹیوشن آ رہا ہو، سو جسٹ گو وتھ یور گٹ فیلنگ
اینڈ تو اس انسان کو تھوڑا پرکھو بٹ نیور ٹرسٹ اینی ون دیٹ ایزیلی. ٹھیک ہے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب ہم ملیں گے 19ویں قسط کے پارٹ سیکنڈ میں. سو ڈیئر فرینڈس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا، اور پلیز اپنے اوپینینس ہمارے ساتھ کامنٹس کے تھرو شیئر کر دیجیے گا. اینڈ گائز، اگر آپ نے ابھی تک ہماری انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا ہے سو پلیز جلدی سے فالو کر لیجیے، اینڈ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے چینل کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے تاکہ وہ بھی اچھی ناولس کو انجوائے کر سکیں. سو گائز، اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. خدا حافظ.